अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो अहम खबरें हैं कोर्ट्स के हवाले से, उस पे बात करेंगे। एक 190 मिलियन पाउंड इमरान खान का केस जो आलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, उसकी सज़ा 23 दिसंबर को सुनाई जाएगी। उसका फ़ैसला जो है वो 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा, उस पे बात करेंगे। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स शुएब शाहीन जो 47 NF47 है, उन पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है, इस पे बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 4 बड़े केसेस थे, अलकादर ट्रस्ट उसमें एक था जिसका ट्रायल कंप्लीट हो गया है। इससे पहले साइफ़र केस में उनकी ज़मानत हो गई थी, इद्दत केस को बरी कर दिया गया था। तोशा खाना केस में इमरान खान की ज़मानत हो गई थी। तोशा खाना 2 अब जो है वो समाअत के लिए लगा हुआ है। 190 मिलियन पाउंड केस में जो 6 मुल्ज़िमान थे, उनमें 4 जो हैं वो इश्तिहारी हैं। जुल्फ़ी बुखारी हैं, बैरिस्टर शहजाद हैं, मलक रियाज़ उसमें थे, एक और वकील साहब हैं बीच में, और फराह गोगी जो है ये बीच में शामिल थे। और 2 मुल्ज़िमान जो इमरान खान और बुशरा बीवी है, उनके ख़िलाफ़ ये केस चल रहा है। ये केस जो है ये काफ़ी तकरीबन 10 माह हो गए इस केस को कि इसकी समातें हो रही हैं। और लेट आवर में भी हमने देखा है कि रात के लेट आवर तक ये केस चलते हैं। कल जो आखिरी समाअत हुई है वो भी तकरीबन 8:30-9 बजे तक चलती रही है। नाज़रीन, इस केस में जो जज साहब हैं वो इससे पहले इद्दत केस में भी इमरान खान को सज़ा दे चुके हैं, जिसमें बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीवी को बरी कर दिया था, बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। और इन जज साहब का जो है, एक तो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और हुकूमत ने इनका नाम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बतौर जज भी दिया हुआ है, शाहरुख अर्जुमन। ये चंद ही माह में ये इस्लामाबाद में तैनात कर दिए जाएंगे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है। लोअर कोर्ट्स के इस फैसले में लग ऐसे रहा है कि इस केस में भी इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी। अब सज़ा 5 साल होगी, 7 साल होगी, 10 साल होगी, मगर सज़ा बुशरा बीवी को और इमरान खान को इस केस में सुना दी जाएगी। लग ऐसे रहा है क्योंकि जितने भी इमरान खान के केसेस हमने देखे मातहत अदालतों में, जैसे 31 साल सज़ा इन 4 साबका केसों में इलेक्शन से पहले, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इमरान खान को सज़ाए 31 साल की सज़ा सुना दी गई थी। साइफ़र में, इद्दत में, तो शाखाना में, अलकादा ट्रस्ट में, इनमें इमरान खान को 31 साल की सज़ा सुना दी गई थी। अब वो तो बाद में ज़मानतें हो गई। अब ये केस जो फाइनल है 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना, ये 2 ऐसे केसेस हैं। और एक GHQ पे हमला जिसमें इमरान खान को चार्जशीट कर दिया गया है, उस पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। उस केस में, अलकादर में और GHQ केस में, ये 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें इमरान खान को सज़ाएँ सुना दी जाएंगी। लग ऐसे रहा है बज़ाहिर। एक में तो अलकादर ट्रस्ट में तो आपको रिलीफ आसानी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उसमें बहुत सी अहकाम मौजूद हैं। इमरान खान पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो है ज़बरदस्ती जो है वो काबीना से मंजूरी ली, इसमें माली फ़वाइद हासिल किए और इनमें डोनेशंस जो हैं वो वसूल किए। और जबकि इमरान खान का कहना है कि ये केसेस जो हैं उनके वकला कि जब नेब आर्डिनेंस आया हुआ है उसके तहत जो है जो काबीना से मंजूर हुए फ़ैसले हैं उस पर नेब का जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकती। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए थे, मगर यहाँ पे मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हम जो है इसमें मज़ीद डिटेल जो है उस पर तफ्तीश करेंगे और वो आगे लेके जाएंगे, मगर वो हुआ नहीं और न हो सका। इसलिए केस ऐसा लग रहा है, इसमें फराह गोगी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बीच में माली फ़वाइद उनको भी दी गई हैं। जबकि इस सारे केस को अगर देखा जाए तो 190 मिलियन पाउंड जो मलक रियाज़ के थे, जिस पे फ़िलहाल जो बताया जा रहा है कि कोई क्रिमिनल वगैरह या मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में थे नहीं, बहक के सरकार पाकिस्तान को आए। और मगर यहाँ पे इमरान खान के वकील का कहना है कि ये 190 मिलियन नहीं थे, 171 मिलियन थे, 171 मिलियन रुपए थे, पाउंड थे। और इस पे जो है वो 4 साल मुनाफा कमाया गया है, सरकार ने मुनाफा कमाया और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से फिर स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। तो इमरान खान ने 1 रुपये का माली फ़ायदा नहीं लिया। और अलकादर ट्रस्ट के जो चीफ़ हैं उनका भी कहना है कि इससे इमरान खान को, बुशरा बीवी को 1 रुपये का फ़ायदा है। मगर जो हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ठीक है पैसे तो मौजूद हैं, मगर इसमें जो है वो माली फ़ायदे, डोनेशंस और अक़रबा परवरी की गई है और अपने जो ज़बरदस्ती जो है वो
اپنی کابینہ سے اس کی منظوری لی گئی ہے، یہ الزامات بیچ میں لگا دیے گئے ہیں۔ بظاہر اس کیس میں ہے کچھ نہیں، کیونکہ یہ ٹرسٹ کا جو کیس ہے، ٹرسٹ کے جو پیسے ہیں، ٹرسٹ جو بنا ہوا ہے، اس میں اگر بشرا بیوی اور عمران خان کو مالی فائدہ نہیں ہو رہا اور یہ ٹرسٹ ہے، تو ٹرسٹ عمران خان اور بشرا بیوی کے نہ ہونے کے بعد اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہتے ہیں تو یہ ٹرسٹ عمران خان یا ان کی بیوی کے ان کے بچوں کو نہیں جائے گا، بلکہ یہ بحق کے سرکار ضبط ہو جائے گا، سرکار کی امانت ہوگی، سرکار کے پیسے ہوں گے، سرکار اس کو یوٹیلائز کر سکے گا اگر القادر ٹرسٹ چلانا چاہیے، اگر آگے وہ کچھ اور کرنا چاہے۔ اس کیس میں بظاہر کچھ ایسا بڑا لگ نہیں رہا، مگر سیاسی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں اندر رکھنا ضروری ہے اس حکومت کے لیے۔ اور ضروری کیوں ہے کہ یہ حکومت عمران خان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ عمران خان کا کلیم ہے کہ اس حکومت نے ہماری حکومت ہے، یہ تخت ہمارا تھا، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ 110 قومی اسمبلی کی نشستیں فارم 47 پہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM وغیرہ کو دی گئی ہیں، اور یہ حکومت ہماری بنتی ہے، ہمیں اپنا مینڈیٹ واپس دیا جائے۔ 26 نومبر کے جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے، جو آئینی ترامیم کی گئے ہیں، 26ویں آئینی ترامیم، جس میں عدلیہ کا حلیہ جو ہے وہ بگاڑ دیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی کو ایگزیکٹیو کے انڈر کر دیا گیا، پارلیمان کے انڈر ہے، جوڈیشل کمیشن میں اور جوڈیشل کونسل میں جو اکثریت ہے وہ اس ٹائم پہ حکومت کی ہے۔ تو جو بھی جج، جو بھی بینچ، جو بھی کیس لگانا چاہے، حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 26ویں ترامیم کے تحت جسٹس امین الدین کو، جو 5ویں نمبر کے اس ٹائم پہ جج تھے قاضی فائد عیسیٰ کے ٹائم میں، ان کو اٹھا کے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ اور اس پہ ہم اپنی ویلاگ میں گزشتہ 4-5 مہینے سے لگے ہوئے ہیں کہ انہی کو، یا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو یا جسٹس امین الدین کو، ان دونوں میں سے ایک کو وفاقی آئینی بینچ کا یا وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا جائے گا۔ ویسے ہی ہوا، کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی، اور قاضی فائد عیسیٰ نے ایک ایسا بلنڈر کر دیا تھا جو ایک قادیانی کو تحفظ کے حوالے سے تھا، مبارک ثانی کیس میں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور ملک میں بہت زیادہ وہ انسیس کیا جا رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب، قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو۔ پھر قاضی فائد عیسیٰ نے تمام علماء کرام کو بلا کے اپنے چیمبر میں ان کے من پسند کا فیصلہ لکھ کے سنا بھی دیا تھا تاکہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پھر بھی وہ قابل قبول نہیں تھے، ورنہ ان کی ایکسٹینشن، ان کو میعاد بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو آئینی بینچ یا وفاقی آئینی بینچ کا سربراہ بنانا تھا۔ مگر یہاں پہ وہ ان کے جانے کے بعد جسٹس امین الدین کو، جو سیم اسی طرح کا قاضی فائد عیسیٰ کا طرح رول حکومت کے لیے پلے کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 13 رکنی فل کورٹ بینچ میں جب مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ہو رہا تھا، 8-5 کی اکثریت سے جو فیصلہ ہوا تھا، جو اقلیتی فیصلہ تھا، ان میں جسٹس امین الدین صاحب بھی شامل تھے، اور جسٹس نعیم افغان جو آج کل اسی بینچ کے، وفاقی آئینی بینچ کے ساتھی بھی ساتھ ہیں، ایک سربراہ ہیں اور ایک آئینی بینچ میں ہیں۔ تو انہوں نے ایک اختلافی نوٹ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ جو 8 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے یہ غیر قانونی ہے، اسے نہ مانا جائے۔ انہوں نے مکمل طور پہ غیر قانونی فیصلہ کیا ہے، مطلب فیصلے اپنا ہی ساتھیوں کے خلاف، جو اکثریت میں تھی، اس فیصلے کے خلاف گئے ہیں، اور سرکار نے، مطلب سرکار کو ایک طرح خوش کرنے کی کوشش کی، سرکار نے پھر ان کو خوش کیا، وفاقی آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا۔ ایک یہ طریقہ چل رہا تھا۔ آج تو ابھی تو 26ویں آئینی ترامیم کے بعد جو ججز لگائے جا رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی اپنے، کیونکہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے، یہ اپنے جج دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے جعلی بھرتی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ پٹواری، مطلب ان کے جو وکلاء ہیں، ان کے جو جماعت کے ساتھ جن کی افیلیشن ہے، جن کی ہمدردی ہیں، ان کو رکھا جا رہا ہے۔ تو من پسند وکلاؤں کو اکٹھا کر کے ان کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں لایا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ عدلیہ کا حلیہ جو ہے وہ کس طرح بگاڑ دیا گیا ہے، عدلیہ کو ایگزیکٹیو کے انڈر کر دیا گیا ہے۔ یہ حکومت تو آج نہیں، کل نہیں تو پرسوں، 4-5 اپنا ٹرم مکمل کرنے کے بعد چلی جائے گی، اس کے بعد ساری عمر جو ہے یہ عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹیو کے کنٹرول میں رہے گی۔ تو یہ سارے معاملات ہم نے دیکھے کہ یہ صرف ایک شخص کے لیے ہوا ہے، عمران خان کے لیے، کہ عمران خان کو کیسے سزا دی جائے، کیسے ان کو جیل میں رکھا جائے۔ تو القادر ٹرسٹ، جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے، اس میں تو پیر کے دن 23 دسمبر کو ایک فیصلہ آنے والا ہے جو قوی امکان ہے کہ عمران خان کے خلاف آئے گا۔ اب دیکھنا یہ کہ اس میں 10 سال سزا ہوتی ہے، 7 سال ہوتی ہے، 5 سال ہوتی ہے، اور ساتھ بشرا بیوی کو سزا دی جاتی ہے کہ نہیں۔ لگ ایسے رہا کہ بشرا بیوی کو بھی جیل میں ڈالنا ہے، کیونکہ وہ بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں دخل اندازی کر رہی ہیں۔ ساتھ الیکشن ٹریبیونلز نے جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں جہاں پہ جسٹس طارق جہانگیری، جو ہم نے دیکھا تھا کہ جولائی تک وہ اس کیس کو بڑی تیزی سے لے کے جا رہے تھے، مگر وفاقی حکومت نے، پنجاب حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے
جو ہے وہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو ریٹائرڈ ججز لے کے آئے اور قاضی فائز عیسیٰ کا سہارا لیا. ہم نے جیسا کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے 1.25 سال میں اس حکومت کو تمام تر سہولت کاری فراہم کی تھی, اور قاضی فائز عیسیٰ جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی اس پہ وہ سام کی طرح بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کسی طریقے سے ان کو اوپن نہیں کرنے دیا, اور جو ٹریبیونلز تھے ان کی من پسند ٹریبیونلز جو ایگزیکٹو جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو انہوں نے ریٹائرڈ جج جو ہے وہ ٹریبیونلز میں, الیکشن کمیشن کے ٹریبیونلز میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دیں گے, وہ جب آیا اور قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ چلے گئے. ہم نے دیکھا کہ جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اس ٹائم پہ جسٹس ملک شہزاد صاحب جو تھے, انہوں نے 8 ججز ٹریبیونل میں رکھے تھے جن کے خلاف پنجاب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ گئی تھی, اور قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو ریلیف فراہم کیا. اور جیسے ہی ہم نے پھر دیکھا کہ ملک شہزاد صاحب کو کسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں لے کے آیا, اور وہاں پہ تیسری نمبر کی جج عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا. تو الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ جائیں اس سے صلاح کریں, اس سے مشورہ کریں. پھر 4 ججز کو جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل سے تبدیل کیا گیا, اور 4 ججز جو ہیں ان کو ریٹائرڈ ڈالا گیا, اور 4 ججز ان کے من پسند کے دیے گئے. تو یہ سارے کیسز جو ٹریبیونلز کے ہیں وہ قاضی صاحب نے بڑی مہارت سے اس ٹریبیونلز کو حکومت کے انڈر کر دیا, ان کے من پسند فیصلے وہاں سے آتے ہیں. اب یہاں پہ جو اسلام آباد کے ٹریبیونلز ہیں, جو شکور پراچا صاحب ہیں ریٹائرڈ جج ہیں, ان کو لگایا گیا ہے. مگر یہاں پہ آج شعیب شاہین اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, جہاں ان کو سٹے آرڈر مل گیا, اور ان کا کیس جو ہے وہ تقریباً ان 3 نشستوں میں نہیں رہے گا, باقی کا جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا. الیکشن ٹریبیونلز میں جو کیسز گئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے جو 3 امیدوار ہیں, علی بخاری, عامر مغل ہے اور شعیب شاہین ہے, جبکہ جو فاتح امیدوار ہیں مسلم لیگ نواز کے طارق فضل چودھری ہیں, عقیل انجم ہے اور راجہ خرم یہ صاحبان ہیں. جسٹس طارق جہانگیری صاحب, ہم نے اس کیس میں دیکھا جب تک وہ اس کیس کو لے کے جا رہے تھے ان کے خلاف باقاعدہ کمپین چلائی گئی, ان کی ڈگری کو جعلی قرار دے دیا گیا, بہت سی چیزیں ان کے خلاف کی گئی, مگر لگ ایسے رہا تھا کہ وہ ریزائن دے دیں گے. مگر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے یہ ساری ان کے خلاف جو کمپینز ہیں سوشل میڈیا پہ, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, وہ برداشت کیا, اور وہ سٹل وہ جنگ جیت گئے اور وہ کامیاب رہے. مگر ان کو ٹریبیونل سے ہٹا دیا گیا, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کیا مانگ رہے تھے, انہوں نے کہا ایفیڈیوٹ جمع کرائیں, جو بندہ جھوٹ بولے گا ان کو سزائیں ملیں گی, جو غلط ثابت ہو گیا ان کو سزائیں دی جائیں گی. اور فارم 45 جو ہیں وہ لے کے آئیں, فارم 47 جو ہے اس کا فرانزک اگر باہر کرانا پڑے وہ بھی کرائیں گے. اس پہ تینوں جو اسلام آباد کی تینوں نشستیں جو مسلم لیگ نون کو دی گئی ہیں, انہوں نے جو ہے فوری طور پہ رابطہ کیا کہ جی یہ تو بڑی تیزی سے سماعت کر رہے ہیں اور یہ تو ایسا نہیں چلے گا. اور پھر الیکشن کمیشن سرگرم ہو گیا, ہم نے دیکھا پھر کس طرح آرڈیننس آتے گئے اس کے ساتھ ساتھ, اور کس طرح قاضی فائز عیسیٰ کی سہولت کاری فراہم. بہرحال جو الیکشن ٹریبیونلز ابھی ہیں یہاں پہ ریٹائرڈ جج لگا دیے گئے ہیں, لاہور میں بھی ریٹائرڈ جج جو 11 حلقے ہیں لاہور کے ان پہ بھی ہیں, پنڈی ڈویژن کی جو 13 حلقے ہیں ان پہ بھی ہے, اسلام آباد کی یہ 3 سیٹیں ہیں اس پہ بھی ہے. اب ریٹائرڈ جج ہیں ان کی من مرضی کے ججز لگائے گئے ہیں اور ان کی من مرضی کے الیکشن ٹریبیونلز بنائے گئے ہیں. اب یہاں پہ جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں, یہاں پہ جو شروع دن سے بتایا جا رہا تھا کہ کافی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف یہ جیت گئی ہے مبینہ طور پہ, مگر کسی بھی طور پہ حکومت نہیں چاہ رہی کہ اس کے ٹریبیونلز میں یہ کیس, یہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں ان کیسز کا فیصلہ ہو. اس لیے الیکشن ٹریبیونلز بھی تبدیل کیا گیا کہ یار یہ جو سیٹنگ جج ہیں کم از کم یہ نہ ہو, تو ریٹائرڈ ججوں کو یہاں لگایا گیا ہے. اور ریٹائرڈ جج ہمیں پتہ ہے کہ کس انداز میں فیصلہ کریں گے اور کیا فیصلہ کریں گے. ٹیکنیکل بنیادوں پہ 10 ماہ سے ہے 6 ماہ جو ہے وہ ٹریبیونلز کا کام ہوتا ہے, تو یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی ان کیسوں کو ختم کر دیں گے تاکہ یہ مسائل جو ہیں وہ سامنے کھڑے نہ ہوں. بہرحال ان میں جو ہے وہ اب ایک شعیب شاہین صاحب کو روک لیا گیا ہے, باقی علی بخاری صاحب نے بھی پٹیشن ڈال دی ہے اور دیگر جو ممبران ہیں وہ بھی پٹیشن ڈال رہے ہیں. اور اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک اس سلسلے کو روک پائیں گے اور کب تک ان کو یہ ریلیف. مگر بہرحال الیکشن ٹریبیونل جو بنائے گئے ہیں وہ حکومت کے من پسند کے, پنجاب حکومت کے من پسند کے, وفاقی حکومت کے من پسند کے, الیکشن کمیشن کے من پسند کے, تو ان کے جتنے بھی فیصلے آئیں گے وہ حکومت کے ہی من پسند کے ہوں گے. یہ آپ جمع خاطر رکھیں. اور تحریک انصاف کو یہاں سے کم از کم کوئی ریلیف ملنے والا نہیں, اور جو عدلیہ سے تھوڑی بہت ریلیف کی امید تھی وہ بھی آلموسٹ 26ویں آئینی ترامیم کے بعد سپریم کورٹ سے کم از کم ختم ہو گئی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب تک ججز نہیں آتے, مزید ججز
دیگر ہائی کورٹس میں پنجاب لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، جب تک مزید ججز کو لگایا نہیں جاتا تب تک تھوڑا بہت ریلیف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو ملتا رہے گا۔ اس لیے القادر کیس میں بھی تحریک انصاف کے وکلاء چاہ رہے ہیں، عمران خان کے وکلاء جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی سماعت ہو، جلدی جلدی فیصلہ دے دیا جائے تاکہ پھر اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے۔ مگر جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھٹیاں جو ہیں وہ 24 دسمبر کو شروع ہو رہی ہیں، 8 جنوری تک یہ چھٹیاں رہیں گی، تو اس دوران اپیل کرنا وہ بھی تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ اور تحریک انصاف پہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کاغذات کس طرح ڈیلے آتے ہیں، ان کے فیصلے کس طرح جب آ جاتے ہیں تو ان کو کس طرح ڈاکومنٹ ملتے ہیں، کس طرح نہیں ملتے۔ تو بہرحال اس میں جنوری تک جائے گا، 8 جنوری تک تو چھٹیاں ہیں، اس کے بعد ہی اس کو دیکھا جائے گا، ٹیک اپ کیا جائے گا۔ مگر یہاں سے 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کو سزا دے دی جائے گی، ساتھ بشرا بیوی کو بھی سزا کا امکان ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔